सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाजरीन, इलेक्शन एक कल हुआ पीपी खुशाब के हवाले से, यानी कि पंजाब की असम्बली का पाकिस्तान मुस्लिम नून ने वो करीब 10 से 11,000 वोट की लीड से जीत लिया। ये पहले भी ये नशिस्त पाकिस्तान मुस्लिम नून के पास थी आम इंतखाबात में, और उसमें तकरीबन 6-6,500 की लीड थी। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी हैरान कुन वहाँ पर वोट हासिल किया और पहले से ज़ायद वोट हासिल कर लिए, यानी आम इंतखाबात से। लेकिन ये नतीजा भी तस्लीम कर लिया गया, तमाम तर चीज़ें होगी, लेकिन कराची का 249 का जो नतीजा है वो अभी तक तस्लीम नहीं हो रहा है। दोबारा से रीकाउंटिंग वाला मामला शुरू है, और इस वक्त रीकाउंटिंग की सूरत हाल क्या है आज इस पर भी बताएंगे। लेकिन इसके बावजूद एतराज़ात उठाए जा रहे हैं इस रीकाउंटिंग के मामलात पर भी, आज इस पर भी बात होगी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं नज़ीर लगारी साहब, सीनियर सहाफ़ी, तजज़ियाकार और एडिटर इन चीफ बोल। लगारी साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। और हमें इस वक्त हमारे नुमाइंदे राव अफनान आगाह करेंगे, क्योंकि इस वक्त इलेक्शन कमीशन में ये बाकायदा रीकाउंटिंग का अमल है वो जारी है। राव, आगाह कीजिएगा, तमाम सियासी जमातों के जो नुमाइंदगान हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं, एतराज़ात लोगों के सामने आ रहे थे, ख़ास तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम नून के और बाकी जमातों के, क्या सूरत हाल इस वक्त तक है? आदि मुदस्सिर, इस वक्त सिर्फ पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कादिर खान मंदुखेल और उनके साथ जो 9 आज़ाद उम्मीदवार हैं वो इस वक्त रिकाउंटिंग प्रोसेस के अंदर शरीक हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मिफ्ता इस्माइल हों, चाहे वो PSP के उम्मीदवार मुस्तफ़ा कमाल की जानिब जो है वो सैयद हफीजुद्दीन शरीक हुए थे, उसी के साथ PTI के जो उम्मीदवार अमजद इकबाल आफरीदी, तमाम ने एक मुश्तरका एक दरख्वास्त जमा कराई थी और इस प्रोसेस का बाइकआउट किया था। लेकिन ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि अब 75 वोट रिजेक्ट हो चुके हैं। जो ये मरहला है वो मज़ीद जो दिलचस्प मराहिल में दाखिल हो चुका है रिपोलिंग का, रिकाउंटिंग का। मंदुखेल, जो कादिर खान मंदुखेल है, उनके 25 वोट मुस्तरद हो चुके हैं, मिफ्ता इस्माइल के 23 वोट मुस्तरद हो चुके हैं, अमजद आफरीदी के 27 वोट मुस्तरद हो चुके हैं। तो ये वोटों की तादाद बढ़ने के बजाय तमाम जो उम्मीदवार हैं उनकी वोटों की तादाद कम होती जा रही है, और मजमूई तौर पर अब तक 75 वोट जो है वो मुस्तरद हो चुके हैं, यानी कि कम हो चुके हैं। और ये 23 पोलिंग स्टेशन के ये नतीजा है, जबकि मजीद पोलिंग स्टेशन का अभी जो है वो रिकाउंटिंग होनी है। 276 कुल जो है वो पोलिंग स्टेशन है। टर्न आउट की बात की जाए तो 21.64% टर्न आउट रहा था। 72,000 जो है वो टोटल वोट कास्ट हुए थे। 3,39,000 जो है वो टोटल वोट रजिस्टर्ड हैं। अब देखना ये कि होता क्या है। रिकाउंटिंग प्रोसेस पर एतराज़ात उठाए गए, तमाम सियासी जमातों की जानिब से बाइकआउट भी किया गया। मिफ्ता इस्माइल की जानिब से रिकाउंटिंग प्रोसेस को रुकवाने के लिए इलेक्शन कमीशन में खत भी लिखा गया। हालांकि रिकाउंटिंग प्रोसेस जो है मिफ्ता इस्माइल की दरख्वास्त पर ही किया गया था। मिफ्ता इस्माइल ने 30 अप्रैल को दरख्वास्त की थी, उसके अंदर उन्होंने रिकाउंटिंग प्रोसेस, नून का खास तौर पर क्या एतराज था? दरख्वास्त उनकी, फैसला उनके लिए हुआ कि रिकाउंटिंग हो, तो एतराज बुनियादी तौर पर क्या कर रहे हैं मिफ्ता इस्माइल? आदि मुदस्सिर, जब बैलेट बॉक्स आए तो तमाम जो उम्मीदवार थे, तमाम सियासी जमातों के, उनका कहना था कि बैलेट बॉक्स के ऊपर सील नहीं लगी हुई थी। एक वो एतराज़ किया गया, फॉर्म 46 फराम नहीं किया जा रहा था, उस पर एतराज़ किया गया। जो गैर इस्तेमाल शुदा जो बैलेट पेपर थे उनकी काउंटिंग के हवाले से जो है उनको एक्सेस फराम नहीं किया गया बैलेट पेपर तक। ये तमाम एतराज़ात एक मुश्तरका दरख्वास्त के अंदर लिखे गए तहरीरी तौर पर, जो रिटर्निंग ऑफिसर को जमा कराई गई है। उसके बावजूद जो है रिटर्निंग ऑफिसर की जानिब से 11 बजे इन तमाम सियासी जमातों से, तमाम उम्मीदवारों से बार बार राब्ते किए गए कि आए रिकाउंटिंग जो प्रोसेस है उसके अंदर शरीक हो, क्योंकि आप लोगों की दरख्वास्त के ऊपर रिकाउंटिंग ये प्रोसेस जो है वो शुरू किया गया। लेकिन तमाम सियासी जमातों ने आने से मुस्तरद कर दिया और मुकम्मल बाइकआउट किया, और इस वक्त भी रिकाउंटिंग प्रोसेस जारी है। 1 घंटे थोड़ा सा हमारे नाज़रीन के लिए थोड़ा सा ये बताइएगा कि रिकाउंटिंग के प्रोसेस में जैसे एतराज़ किया गया कि बैलेट बॉक्स सील नहीं है, लेकिन जब रिजल्ट मुकम्मल हो जाता है, फॉर्म 47 मुकम्मल हो गया, रिजल्ट दे दिया गया कि इतना इतना वोट है, उसके बाद तो बैलेट बॉक्स के अंदर वो वोट तमाम, चाहे वो 70,000 हो या 7 लाख हो, वो बैलेट बॉक्सेस में डाले जाते हैं या वो थैलों में डालकर सील किया जाता है। माजी में कुछ तरीकाकार थैलों का था, अब क्या तरीकाकार है कि वाकई वो तमाम के तमाम 70-72,000 वोट्स को गिनने के बाद, रिजल्ट बनाने के बाद बैलेट बॉक्स में होना चाहिए था, जो एतराज नून लीग कर रही है?
جی بالکل تھیلوں کے سیل کے حوالے سے ہے، اور جو پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں امجد آفریدی، ان کی جانب سے جو ایک الزام لگایا گیا تھا کہ جو سیل جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے دفاتر کے پاس سے ملی ہے. یہ ایک سنگین الزام آج پی ٹی آئی کے امیدوار کی جانب سے لگایا گیا تھا. اور یہ بھی ان کی جانب سے الزام لگایا گیا کہ الیکشن کمیشن اور پیپلز پارٹی مل کر یہ دھاندلی کر رہے ہیں اور ایک منصوبے کے تحت یہ پری پلان جو ہے وہ انتخاب ہوا ہے. اس حوالے سے تاحال کوئی شواہد فراہم نہیں کیے گئے، صرف تحریری درخواست کی گئی، اعتراضات اٹھائے گئے، میڈیا کی حد تک بیان دی گئے، لیکن کوئی ثبوت تاحال جو ہے فراہم نہیں کیا گیا. تمام سیاسی جماعتوں کی جانب سے یہ دھاندلی کے الزامات تو لگائے جا رہے ہیں لیکن کوئی ثبوت فراہم نہیں کیا جا رہا. اگر بات کی جائے سیل کے حوالے سے، فارم 46 ہو، فارم 47 ہو، تمام سیاسی جماعتوں کے پولنگ ایجنٹ موجود ہوتے ہیں. جب بات کی جائے، جب 29 اپریل کو جب یہ پولنگ کا عمل جاری تھا، جب پولنگ عمل 5 بجے ختم ہوا، ہم بھی بار بار رپورٹ کر رہے تھے، کسی سیاسی جماعت کی جانب سے، کسی امیدوار کی جانب سے فارم 47 نہ ملنے کے حوالے سے جو ہے وہ کوئی شکایت درج نہیں کرائی گئی. کسی پولنگ ایجنٹ کو باہر نکالنے کی بھی شکایت موصول نہیں. لیکن اس کے بعد میں جب یہ نتیجہ آیا، رات 9 بجے تک مسلم لیگ نون جشن بھی منا رہی تھی کہ وہ جیتنے جا رہی ہے، لیکن اچانک سے یہ ہوا کہ پیپلز پارٹی جیت جاتی ہے. اور اس کے بعد جو ہے یہ تمام اعتراضات ہوتے ہیں، ریکاؤنٹنگ پروسیس ہوتا ہے، فورنزک آڈٹ کا بھی مطالبہ کرایا جاتا ہے. مفتا اسماعیل نے جو ایک درخواست دی تھی اس کے اندر یہ بھی مطالبہ کیا تھا کہ جو ووٹرز ہیں ان کے انگوٹھوں کی جانچ پڑتال کی جائے. تو یہ تمام مطالبات کیے تو جا رہے ہیں، لیکن جب یہ الیکشن کے نتائج آ رہے تھے تب تک یہ تمام اعتراضات نہیں اٹھائے. جب نتائج مکمل ہو گئے، جب نون لیگ ہار گئی، اس کے بعد یہ تمام اعتراضات بعد میں اٹھائے گئے ہیں کہ بعد میں یہ تمام تر معاملہ جو ہے وہ کیا گیا ہے. بہت شکریہ، بڑی تفصیلی آج کی صورتحال سے متعلق ہمیں آگاہ کیا ہے. نذیر لغاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور ترجمان پنجاب حکومت. اس وقت ندیم قریشی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. قریشی صاحب آپ کو بھی بہت شکریہ. لغاری صاحب آپ کے سامنے ہیں الیکشن کے پروسیس اور پھر گنتی کا عمل جو 249 میں ہوا ہے. پھر ہم آگے چلتے ہیں. یہ بڑی دلچسپ صورتحال جو انہوں نے بتائی کہ جو اب ووٹ ہیں دوبارہ گنتی میں 25 پاکستان پیپلز پارٹی کے مسترد ہو گئے، 23 پاکستان مسلم نون کے مسترد ہو گئے اور 23 ہی پھر پاکستان تحریک انصاف کے بھی مسترد ہو گئے. تو تقریباً قریب یہ 75 ووٹ جو ہیں وہ مسترد ہو چکے ہیں. مزید تو ووٹ کم ہو رہے ہیں لیکن وہ جو مارجن ہے وہ نہیں کم. لیکن اس سارے عمل کا بائیک آؤٹ کر دیا گیا ہے باقی جماعتوں کی جانب سے، تو پھر اس کا کیا ہوگا؟ دیکھیں، یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے، پاکستان مسلم لیگ نون نے یہ صورتحال اس کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے. ایک یہ کہ پنجاب کے الیکشن میں بھی صورتحال پیدا کی تھی اور تمام آزاد جو مبصرین تھے انہوں نے بھی یہ بات کی تھی کہ وہاں پر اگر آرڈر کیا الیکشن کمیشن نے ری پولنگ کا تو ٹھیک ہے، ری پولنگ ہونی چاہیے اور اس کا مطالبہ بھی کیا گیا تھا. اچھا، یہاں ری کاؤنٹنگ کا مطالبہ کیا گیا تھا اور ری کاؤنٹنگ کے لیے باقاعدہ درخواست دی گئی تھی. اب ری کاؤنٹنگ کے ساتھ 50 اور چیزیں بھی شامل کر لی جائیں کہ آپ فارم جو ہے وہ 47، 46، 45 اور اس کے علاوہ جو انگوٹھوں کے نشان، ویریفیکیشن، یہ بھی اس کا اگر حصہ بنا دیں تو اپنی پہلی درخواست میں ہی اس کو بنا لیتے. اصل اس مسئلے کو زیادہ سے زیادہ متنازعہ بنانا ہے اس الیکشن کو، تو اس سلسلے میں سب ایک پیج پر ہیں. اچھی بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی بھی، پی ایم ایل این بھی اور پی ایس پی بھی، ایم کیو ایم بھی اور تمام جماعتیں جو ہیں، تمام فریق جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ایک ہی پیج پر ہیں. میں نے وہ دستخط بھی دیکھے ہیں جس میں انہوں نے ایک درخواست جو ہاتھ سے لکھی ہوئی ہے اس کے اوپر دستخط کیے ہیں. اور اس کے بعد 11:30 بجے، یہ 10 بجے قریب چلے گئے تھے، 9 بجے شروع ہوا عمل، 10 بجے چلے گئے تھے. پھر اس کے بعد 11:30 بجے جو ہے ریٹرننگ آفیسر نے ان کو دوبارہ درخواست کی کہ جناب ہم اس کو پروسیس کو شروع کر رہے ہیں، آپ تشریف لے آئیں اور بیٹھیں. اور پھر آ کر پھر چلے گئے، یعنی آنا اور جانا جاری رہا ہے اور اس وقت شاید وہ موجود نہیں ہیں. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس پیج پر موجود ہیں تمام پارٹیاں کہ اس الیکشن کو متنازعہ بنایا جائے. اب کیا الیکشن کمیشن جو ماضی میں کرتا رہا ہے اسی طرح کرتا ہے؟ ماضی کی اب تک حالیہ ماضی کی یہ موجود ہے چیزیں کہ جو چیزیں پی ایم ایل این کی طرف سے ہو رہی ہیں ان کو مانا بھی جا رہا ہے. ابھی تو الیکشن کمیشن بڑا آزاد ہو کے فیصلے کر رہا ہے، ورنہ اتنا کم مارجن تو 2018 کے الیکشن میں بہت ساری سیٹوں پر تھا. اسی سیٹ پر تھا. شہباز شریف صاحب نے اس وقت نہیں ریکاؤنٹنگ کے حوالے سے اتنی زیادہ تگ و دو کی جتنی مفتا اسماعیل صاحب نے کی. فیصل صالح حیات صاحب جو ہے اسماعیل صاحب نے تو ابھی وہ مختوم سلطان صاحب کے ساتھ ہارے تھے جنگ کی سیٹ سے،
تو ان کا مارجن اتنا کم تھا، حالانکہ لاکھوں ووٹ کے باوجود بھی وہاں پر بھی ری کاؤنٹنگ الیکشن کمیشن ہے. اب الیکشن کمیشن اتنا آزاد ہے، وہ نون لیگ نے ایک درخواست دی ری پولنگ ہوگی، دوسری درخواست دی ری کاؤنٹنگ ہو گئی، تو اب تو باقی جماعتوں کو بھی قبول کر لینا چاہیے. اچھا، میں ندیم قریشی صاحب کو شامل گفتگو کر لیتے ہیں. ندیم قریشی صاحب، یہاں پر آپ کا اعتراض بھی ہے کراچی میں، لیکن وہاں پر پاکستان مسلم نون کا اعتراض تھا، وہ کامیاب ہو گئی ڈسکا میں، دوبارہ ری پولنگ میں وہ بھاری مارجن سے کامیاب ہو. کل کا الیکشن ہوا خوشاب میں، پھر پاکستان مسلم نون کامیاب ہو گئی 10-11 ہزار کے قریب کی لیڈ سے. تو اب ضمنی الیکشن میں تو کہیں نہ جیتنے والی ایک روش ہو گئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نہیں جیت سکتی، چاہے اس کی سیٹ ہاری ہوئی ہو یا اس کی سیٹ کوئی جیتی ہوئی ہو. تو یہ آپ کی کارکردگی ہے جس کی بنا پر اب ووٹ نہیں آپ کو مل رہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں مدثر، کل خوشاب میں پاکستان تحریک انصاف نے 64,000 کے قریب ووٹ لیے ہیں. ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ان انتخابات کو جو نتائج آ رہے ہیں، کیا ماضی کی حکومتوں کی طرح پاکستان تحریک انصاف کی موجودہ حکومت اسی طرح سے الیکشن کمیشن پہ اثر انداز ہے جیسے ماضی میں ہوا کرتی تھی، یا جس طرح پہلے آر اوز کے ذریعے، ڈپٹی کمشنر کے ذریعے اور اپنے تمام حکومتی ہتھ کنڈے استعمال کر کے الیکشن جیتتی رہی ہیں. عمران خان بالکل ایک غیر روایتی مزاج کے سیاستدان ہیں. میں سمجھتا ہوں اب ہماری پارٹی میں بھی اس بات پر بڑی ڈیبیٹ ہے کہ خان صاحب کی لائن آف ایکشن ٹھیک ہے یا ہم نے عوامی رد عمل کو اس کے مطابق چلانا ہے جو ہونا چاہیے. لیکن ماضی میں یہ ہوتا تھا، جہاں ری الیکشن ہوتا تھا، بائی الیکشن ہوتا تھا، حکومتیں وہاں بے پر فنڈ دیا کرتی تھی، ترقیاتی کاموں کا جال بچا دیا جاتا تھا، مختلف برادریوں کی دھڑوں کو ان کی مطالبات پورے کر کے سرکاری جابز اور وہ تمام بینیفٹس بائی الیکشن میں مطلب خزانے کے ملک کو اٹیک کیا جائے. پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ نے یہ تمام چیزیں سائڈ پہ کر دی. اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں ہماری پارٹی کے کچھ انٹرنل میٹرز بھی ہیں، یا خوشاب کا نتیجے میں بھی مطلب جو ہم جس کو پارٹی پہلے ٹکٹ دینا چاہ رہی تھی اس طرح کی طرف سے بڑا رجسٹر آیا، اس کے باوجود ووٹ لیے. لیکن ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک بہت بڑی جماعت تھی ماضی میں اور آج سندھ میں حکمران ہے، اور بلاول بھٹو صاحب بہت بڑے بڑے دعوے کر رہے ہوتے ہیں، ان کے کینڈیڈیٹ وہاں سے 200 ووٹ لیے. اسی طرح سے این 249 کے الیکشن سے آج ہم بات کر رہے ہیں، آج وہاں ری کاؤنٹنگ ہو رہی ہے. تو یہ بھی بڑی ایک عجیب و غریب ایک صورتحال ہے کہ الیکشن کمیشن سے ایک مخصوص جماعت جو مطالبہ کرتی ہے، جو پے کرتی ہے، جو نیڈ کرتی ہے، ان کو ان کی نیڈ سے زیادہ نوازا جاتا ہے. تو یہ ڈسکریمنیشن تو باقی لوگوں میں بھی احساس محرومی لوگوں میں یہ احساس بڑھتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ایک مخصوص لوگوں کو ان کی من منشا کے مطابق نتائج ملتے ہیں. اور آج آپ دیکھ لیں جو دے دیے الیکشن کمیشن نے وہ غیر قانونی تو نہیں ہے، ان کو ان کے من منشا ہو یا کچھ بھی ہو، دیا تو انہوں نے قانون کا مطابق کیا ہے جو الیکشن کمیشن کے رولز ہیں. لیکن ایک سوال جو آپ نے خود اپنی بات میں کیا ہے وہ ہے کہ کچھ انٹرنل معاملات بھی پارٹی کے ہوتے ہیں. سر 249 میں بھی سیٹ کے اوپر یہی مسئلہ ہوا، سٹنگ ایم پی اے استعفیٰ دینے کے لیے پورا انہوں نے تیار کر دیا استعفیٰ، یہ میرا استعفیٰ ہے، میں یہاں سے ان کی سپورٹ نہیں کروں گا. اب خوشاب کے اندر بھی برادریوں کے گروپس کے معاملات تھے، ہم نے بھی کل وہ دیکھا کہ کس طرح سے کون سا گروپ کس کو سپورٹ کر رہا ہے. 2013 میں بھی ایون پاکستان مسلم نون نے بمشکل 450 ووٹ سے وہ سیٹ جیتی تھی کیونکہ گروپس ادھر ادھر ہوئے. اب کی بار آپ کے پاس ضمنی الیکشن میں بھی پھر یہی مسئلہ ہوا کہ یہاں پر گروپنگ کی ہونے کی وجہ سے صورتحال یہ کہ خوشاب میں آپ پھر نہیں قابو کر پائے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہولڈ آپ کی جماعت کا، چاہے وہ صوبائی صدر ہوں یا خود چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب ہوں، نیچے نہیں ہو رہا ہے کہ گروپس کو اکٹھا کر کے ایک متفقہ امیدوار آپ لے آئیں. میں اس کو تھوڑا اور سینس میں دیکھتا ہوں. ایک تو ہمارے ہاں ایک روایتی کلچر ہے، ہمارا ایک سوشل سیٹ اپ ہے. جب کسی سیٹ پر بائی الیکشن کی صورت میں ہوتا ہے کہ کینڈیڈیٹ وفات پا جائیں تو ایک نیچرل لوگوں کی سمپتھی، لوگوں کی ہمدردی اس سائڈ پر جاتی ہے. اور میاں وارث کلو صاحب ہم میرے کولیگ کہ اللہ تعالیٰ نے غیر کی رحمت کرے، ابھی 2-2.5 ماہ پہلے ہم نے اکٹھے سیشن اٹینڈ کیا، بلکہ میری ان سے اسمبلی میں بڑی نوک جھونک چلتی تھی. وہ سینئر پولیٹیشین سے اور بڑے دبنگ قسم کے لیڈر سے. ان کی وفات کے بعد الٹیمیٹلی لوگوں میں ایک سمپتھی جاتی ہے کہ ایک شخص میں ہمارے موجود ہے اسمبلی میں اور اللہ کو پیارا ہو گیا کووڈ کی وجہ سے. ایک تو یہ سلسلہ. دوسری جو بات آپ نے فرمائی کہ انٹرنل پارٹی، ہماری پارٹی کا پاکستان تحریک انصاف کا کلچر دیگر جماعتوں کی نسبت تھوڑا مختلف ہے. یہاں بات کرنے کی بڑی آزادی ہے، لوگ اپنی مرضی کے مطابق بہت ساری باتیں
जो पार्टी डिसिप्लिन की वायलेशन मैं समझता हूँ। मैं ये ज़ाती में राय दे रहा हूँ, लोग यहाँ कर रहे होते हैं और मैं समझता हूँ हमारी पार्टी में अब इस पे एक डिबेट शुरू हो गई है कि हमने इसको देखना है। और जो मैंने आपसे पहले हिस्से में बात की थी, आप उसको भी नजरअंदाज ना करें। माजी में हुकूमतें खजानों का अमल में चले, 2-2, 5-5, 700 नौकरियां, जब अयाज सादिक का इलेक्शन हुआ अब्दुल अलीम खान साहब के साथ लाहौर का, तो हजारों अपॉइंटमेंट लेटर लोगों को दिए गए, अरबों रुपए के तरक्याती फंड वहां करवाए गए और वहां मुश्किल चंद 100 वोटों से अयाज सादिक उस वक्त वो अब्दुल अलीम खान से जीते। मैं समझता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने, ठीक है, वो ये मॉडर्न डेमोक्रेसी में सारा कुछ होता है। मैं आज भी समझता हूँ हमें पाकिस्तान की रिवायती तरीकों के मुताबिक इलेक्शन लड़ना चाहिए। अगर हम पंजाब में उन तमाम रिवायती तरीकों को, ये बड़ा जरूरी है जो आपने बात की है। रिवायती तरीकों के बगैर नहीं पाकिस्तान में पॉलिटिक्स का इलेक्शन जो है वो जीता जा सकता। ये तो मैं एग्री करता हूँ आपसे बिल्कुल नदीम कुरैशी साहब। ये पूरे पाकिस्तान में गिनती के 7, 8 या 10 हल्के तो हो सकते हैं शहरी हल्के जहां पे शायद रिवायती अंदाज ना अपनाया जाए। बाकी पाकिस्तान के 300 हल्कों में ऐसे ही इलेक्शन लड़ा जा सकता है लगारी साहब। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से कि ये एक चारों सूबों की जंजीर जमात कहलाती थी, खुशाब जैसा एरिया में 253 वोट हासिल करना ज़िमनी इलेक्शन में, 1368 वोट हासिल करना 2018 के इलेक्शन में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सारा जोर बस यहीं तक महदूद हो के अपने आप को भी कैमोफ्लॉज किए हुए है कि हम सूबा सिंध की जमात की तौर पर रह जाएं। पंजाब में ना जोर बन रहा है ना वोट हो रहा है। बहरहाल ये अफसोसनाक बात है पीपल्स पार्टी के लिए और पीपल्स पार्टी के उन लोगों के लिए जो नज़रियाती सियासत किया करते थे या जिन्होंने नज़रियाती सियासत की है। इस सारी सूरत हाल में पीपल्स पार्टी ने अपने आप को महदूद किया हुआ है। उसने पंजाब के अंदर तो लीडरशिप इमर्ज नहीं हुई है। एक कायरा साहब हैं, एक चौधरी मंजूर साहब हैं और इसी तरह सराइकी बेल्ट में मखदूम यूसुफ रज़ा गिलानी है और मखदूम अहमद महमूद हैं। तो पार्टी जो है वो मासेस में लोगों के पास वर्कर्स में लोग मौजूद हैं, वर्कर्स मौजूद हैं, वोट बैंक स्लो जाता है। ये देखें इस तरह होता है कि जब वोट बैंक इनएक्टिव हो जाता है तो उसका काम होता है कि जी हम वोट डालने नहीं जाएंगे, छोड़े हम नाराज़ हैं या हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, इस प्रोसेस में हम शरीक नहीं होते। ये तमाम जमातों के साथ इस तरह होता है कि जब मायूसी होती है, यानी पीटीआई के भी अगर लोग नाराज़ हों किसी बात से कि जी पार्टी का ये फैसला ठीक नहीं था तो वो वोट देने नहीं जाते हैं। तो पीपल्स पार्टी इसी सूरत हाल का शिकार है। मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी अपने तंजीमी मामलात पर काबू नहीं पा रही है। पीपल्स पार्टी एक नज़रियाती पार्टी के तौर पर अपना जो उसका वो रंग था उसको बाकी नहीं रख पा रही है और पंजाब के हद तक तो ऐसा है, सिंध में तो उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। पहले तो सर इल्ज़ाम लगाया जा रहा था कि मंजूर भट्टू साहब जैसे सदर जिनका पीपल्स पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन कायरा साहब के आने के बाद एक जयाला सदर हो तो फिर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इतने सालों से जो हाल हो पंजाब में वो सबके सामने है। लेकिन मसला ये है कि ये होना नहीं चाहिए था ये कि इतने तो काउंसलर इससे ज्यादा वोट हासिल कर लेते हैं। 2008 के इलेक्शन में, 2013 के इलेक्शन में इनके पास सीटें थी, 2008 के इलेक्शन में तो खास तौर पर इनके पास बहुत सीटें थी, लेकिन बहुत सीट हुई हैं। मैं समझता हूं कि अगर आप इजाजत दें तो सर निसार चीमा साहब ने हमें ज्वाइन किया, पाकिस्तान मुस्लिम नून के रहनुमा डॉक्टर निसार चीमा साहब को शामिल गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर साहब, एक तो खुशाब आप लोग जीत गए, आपकी वैसे भी सीट जीती हुई तो उससे भी मार्जिन ज़्यादा बना आपकी ज़िमनी इलेक्शन, लेकिन कराची में रिकाउंटिंग आप लोगों की दरख्वास्त पर हुई। जब रिकाउंटिंग का अमल शुरू हुआ है तो उससे भी बायकॉट आप लोग कर रहे हैं। तो सर जहाँ से जीत गए हैं वहाँ से ठीक है, जहाँ से हार गए हैं अपोजिशन बाकी जमातें ये कहती हैं कि आप वहाँ से खेलना ही नहीं चाहते हैं, क्या चक्कर है सर? नहीं, देखिए कराची में हमने खुद दरख्वास्त दी थी रिकाउंटिंग के लिए, और लेकिन ये है कि उस वक्त पूरे रिकॉर्ड तक हमारी एक्सेस जो है उसको रोक दिया जाए और टेबल पे जो ये है कि आप वो जो एक बैग लेके आए और वो भी खुला हुआ हो, सील भी ना लगी हुई हो, पता ये चले कि ये तो ये है कि यानी इसमें तो रिकॉर्ड में जो चाहे टेम्परेट कर ले, तो उसमें रिकाउंटिंग किस चीज की मतलब ये है कि उसमें तो पहले तो ये है कि इसको इंश्योर किया जाना चाहिए था कि रिकॉर्ड जो है अपनी असल हालत में मौजूद है। तो तभी उसका अगर आप ये दादरी के ऊपर आप यानी मोहर तस्दीक लगाने वाली बात है ना, वो ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। तो डॉक्टर साहब आपको लगता है इलेक्शन कमीशन का अमला इस सारे अमल में मुलव्वस है
کہ یہ پروسیس ٹھیک نہیں میں نہیں کہہ سکتا. اچھا. اس میں یہ ہے کہ یہ جو لوگ تھے جس میں جن کی ڈیوٹی وقتی طور پہ لگتی ہے, یہ سارے دیکھیں نا, پریزائڈنگ آفیسر, پولنگ آفیسر, وہ سارے جو لوگ ہوتے ہیں, جو سارے جو سٹاف ہوتا ہے امداد کے لیے آتا ہے, ایسے ہوتا ہے وہ مستقل ملازم نہیں ہوتے الیکشن کمیشن کے, وہ تو مختلف محکمہ سے, کوئی محکمہ صحت سے پکڑ لیا, زیادہ تر محکمہ تعلیم سے لے لیے, استاد لے لیے, اور وہ جو ہے عموماً صوبائی حکومت کی زیادہ تر ملازم ہوتے ہیں. تو یہ ہے کہ اس وجہ سے یہ ہے کہ صوبائی حکومت اپوزیشن میں ہوتی ہے اور وہ کوشش بھی کرتی ہے انفلوئنس کرنے کے لیے. تو اس میں اصل ذمہ داری جو ہے وہ تو یہ ہے کہ مقامی حکومتوں کی, صوبائی حکومت کی ہوتی ہے, اور اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے کہ وہ اس بات کو انشور کرے کہ کوئی حکومت جو ہے صوبائی ہو, مرکزی ہو, وہ اس کے پورے پروسیس کے اوپر اثر انداز نہ ہو سکے. تو ڈاکٹر صاحب, اب جو گنتی کا عمل ہے وہ الیکشن کمیشن تو اس وقت جاری کیے ہوئے ہے, لیکن اب آپ کی جماعت یہ آپ کے ساتھ باقی بھی جماعتیں ہیں جو پاکستان تحریک انصاف ہے, پی ایس پی, تمام جماعتوں سب کا موقف یہی ہے, سب کا موقف یہی ہے کہ جب آپ پورے ریکارڈ تک ہمیں رسائی نہیں دیں گے, اور جب یہ ایک بیگ آپ جو رکھیں گے اور وہ بھی انسیلڈ ہوں گے, کھلے ہوں گے, تو پھر یہ ہے کہ پھر تو یعنی وہ ساری اس کی جو اسپرٹ ہے, روح جو ہے, اس کی روح بندی ہو جاتی ہے, اس کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے. تو سر اس میں پھر اس کا مطلب ہے کہ جو دوسری جو بات ہے, دیکھیں دوسری جو بات ہے وہ یہ, وہ آپ نے کہا, جیسے خوشاب کے الیکشن کی آپ نے بات کی, وہ تو پورے ملک میں جہاں جہاں الیکشن ہوئے ہیں عوام نے پی ٹی آئی کو بری طرح مسترد کیا ہے. کوئی ایسی غیر متوقع چیز نہیں ہے, بالکل عین توقع کے عین مطابق ہے یہ سارا کچھ, کیونکہ جو انہوں نے عوام کے ساتھ ظلم کیا ہے مہنگائی اور بے روزگاری کی شکل میں, عوام نے ظاہر اس کا بدلہ لینا ہے, عوام نے ان کو مسترد کرنا ہے اور کرے گی آئندہ بھی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. پاکستان مسلم نون کے رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہمیں یہاں پر ایک بریک کے جانب بڑھنا ہے. ندیم قریشی صاحب ہمارے ساتھ ہیں جی, اور نذیر لغاری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, پھر پاکستانی معیشت کے حوالے سے کچھ بات کرتے ہیں کہ وزیر خزانہ آئے ہیں, انہوں نے آ کر بالکل مختلف باتیں کی ہیں جو ماضی میں وزیر خزانہ بات کر رہے تھے. بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جی. پہلے حکومت آئی ایم ایف کی جانب گئی, ڈیل ہوئی, معاملات ہوئے, اور یہ پھر حکومت پر الزام ہوا کہ حکومت ایسے وزیر خزانہ لا رہی ہے, ایسے گورنر اسٹیٹ بینک لا رہی ہے جس کا اس ملک کے ساتھ تو تعلق نہیں ہے, بیگ پکڑیں گے واپس چلے جائیں گے, آئی ایم ایف کی ڈیل بنا رہے ہیں, آئی ایم ایف کا پیکج لا رہے ہیں, آئی ایم ایف کا پورا طریقہ کار لا رہے ہیں. اور اب جب وزیر خزانہ تبدیل ہوئے ہیں تو شوکت ترین صاحب نے پہلے ہی دن جو بات کی وہ بڑی حیران کن تھی. انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف کی ڈیل پر نظر ثانی کریں گے, یہ بہت مشکل چیزیں ہیں, اس طرح سے نہیں ہو سکتا ہے. ہمارے ساتھ اس وقت ندیم قریشی صاحب, نذیر لغاری صاحب موجود ہیں. ماہر معاشیات مزمل اسلم صاحب نے ہمیں جوائن کیا. مزمل صاحب بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. معیشت کا تعین سر 2, 3, 4 ماہ کے لیے تو ہوتا نہیں ہے, طریقہ کار کم از کم 5 سال کوئی حکومت آتی تو اب پہلے آ کے ایک لانگ ٹرم ویژن, پھر اس کے بعد شارٹ ٹرم ویژن, جیسے بجٹ ٹو بجٹ بنایا جاتا ہے. لیکن پاکستان کی بدقسمتی, کبھی کوئی وزیر خزانہ, پھر دوسرا, پھر تیسرا, پھر چوتھا. تو یہ جو صورتحال اب آئی ہے, شوکت ترین صاحب کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کی تمام ڈیلز, تمام تر چیزیں وہ ملک کے مفاد میں نہیں ہیں, وہ بڑی مشکل ہیں. تو یہ جو ہم جو کچھ کر چکے ہیں اس کو ہم کیا نام دیں اس معیشت کے ساتھ؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ بہت ہی آسان ہے کہ جب ہم جب ٹیبل کے اس طرف بیٹھے ہوں کمنٹ کرنا ہے. جب آپ ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں, وہ آپ شوکت ترین صاحب کی مثال لے لیں کہ شوکت ترین صاحب جب وزیر خزانہ نہیں بنے تھے تو انہوں نے کچھ ٹی وی پروگرامز میں بیٹھ کے جو ہے بڑے آسانی سے تنقید کر دی تھی اور کہا تھا میں ہوتا یہ کر لیتا, میں ہوتا یہ کر لیتا. اب وہ انہیں آئے ہوئے 10-15 دن ہوئے ہیں اور انہوں نے بریفنگ لی ہے, تو اب وہ ان کی آپ ٹون میں دیکھیں کافی چینجز آ گئی ہیں. تو انہوں نے ابھی پہلے پریس کانفرنس دیکھی ہو تو آپ نے اس میں نوٹ کیا ہو, انہوں نے کہا کہ جی پچھلے 10 دن سے کرونا آنے سے ہمارے ٹیکس ریونیو کلیکشن جو ہے بالکل کم ہو گئی, ورنہ ہم بہت اچھے جا رہے تھے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ تنقید کر رہے تھے اس وقت ان کو یہ یاد نہیں تھا کہ پچھلا پورا سال پاکستان کرونا میں رہا, پوری دنیا کرونا میں رہی.
اور اس وقت یہ کہتے تھے کہ میں ہوتا تو یہ کر دیتا، میں ہوتا یہ کر دیتا. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ وزیر خزانہ چینج ہونا کوئی ایسی تکلیف دہ مرحلہ نہیں ہوتا. جاپان جیسے ملک میں سال میں جو ہے نا 2 دفعہ وزیر خزانہ چینج ہو جاتے ہیں. ایکچولی اگر آپ دیکھیں تو یہ تینوں لوگوں نے الگ الگ اپنے رول پلے کیے تھے. جب اسد عمر آئے تو انہوں نے اس وقت پاکستان کو بینک کرپسی سے بچایا، لون ڈیفالٹ سے بچایا، کیونکہ اس وقت ہمارا جو ہے تجارتی خسارہ اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بہت زیادہ تھا. وہ عمران خان کے ساتھ مل کے سعودی عرب، یو اے ای، چائنا ادھر ادھر سے پیسے پکڑ کے جب آئی ایم ایف کی باری آئے تو ہی واز ناٹ اے رائٹ پرسن ٹو نیگوشیٹ ود آئی ایم ایف، کیونکہ ان کا ماضی کا تجربہ بھی نہیں تھا، اکانومسٹ بھی نہیں تھی. تو اس میں جو ہے عمران خان نے کھلاڑی چینج کیا اور وہ جو ہے حفیظ شیخ کو لے کر آئے، اور حفیظ شیخ نے جو ہے پروگرام کو آگے چلایا اور 1.5 سال اس کے اگلے جو ہے اسٹیبلائزیشن دی. اب اسٹیبلائزیشن ہو گئی ہے. پاکستان کے اس وقت فارن ایکسچینج ریزرو تاریخ سب سے ہائی ہو چکے ہیں $23.5 ارب. ٹھیک ہے، تو اب ایک بفر بن چکا ہے. اب اس بفر کو کس طرح استعمال کرنا ہے. حفیظ شیخ بھی جو ہے تھوڑے سے لیڈ بیک ہیں، بڑے بیوروکریٹک سٹائل کے ہیں، بہت کم لوگوں سے کم ملتے تھے، دفتر میں دفتری زیادہ آدمی تھے، اس طرح کی گورنمنٹ ایجنسی سے کام کرنے میں زیادہ کمفرٹیبل تھے، بزنس مین اور اس طرح کے عوامی آدمی نہیں تھے. اب یہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈیسیشن بالکل صحیح ہوا ہے. حفیظ شیخ کی جگہ عمران خان کو ایسا آدمی چاہیے تھا، کیونکہ اب بفر بن گیا ہے تو وہ کھل کے جو ہے ان ریسورسز کا استعمال کرے اور اس سے جو ہے عوام اور حکومت دونوں کو فائدہ دے. تو کل اگر آپ دیکھ لیں شوکت ترین کی پریزنٹیشن، اس میں انہوں نے ایک اشارہ دے دیا کہ اب ہم بھائی آئی ایم ایف کی مزید بات نہیں مانیں گے. ٹھیک ہے نا، ہم نے اپنے گھر کو دیکھنا ہے، کیونکہ وہ یہ اس لیے بول رہے ہیں اس وقت $23.5 ارب ان کے ریزروز میں پڑے ہوئے ہیں. پرائم منسٹر سعودی عرب جا رہے ہیں، آپ کا آرمی چیف جو ہے سعودی عرب میں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ آنے والے دنوں میں پائپ لائن مزید اسٹرانگ ہے، ریمیٹنسز آ رہی ہیں بعد پہ. تو انہوں نے یہ جو ہے کوئی شخصیت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ جو ریسورسز کریٹ ہوئی ہیں یہ اس کے وہ بول رہا ہے اندر سے. اور مجھے لگتا ہے کہ آئی ایم ایف بھی جو ہے اب پاکستان کی کیونکہ فائنینشیل پوزیشن کچھ چینج ہو گئی ہے تو آئی ایم ایف بھی کچھ نیگوشیٹ ضرور کرے گا اور ریلیکسیشن دے گا. اور نہیں دے گا مزمل صاحب، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں ریمیٹنس کے حوالے سے، پھر ریسورسز کے حوالے سے، پاکستان کے کچھ سیکٹرز تو زبردست قسم کا بزنس انہوں نے پچھلے 1 سال میں کیا. حالانکہ کووڈ کی صورتحال پوری دنیا میں ہونے کے باوجود خاص طور پہ ایکسپورٹ میں سیمنٹ سیکٹر ہے، ٹیکسٹائل کا سیکٹر ہے ہمارا، یہاں میڈیسن جتنا ہے اس میں، اور ڈیفرنٹ سیکٹرز کے حوالے سے میں بات کرتا ہوں کہ اس کی ریفلیکشن جو ہے وہ مارکیٹ میں ایک عام جو ایک فنومینا ہے کہ چیزیں سستی ہوں، وہ کیوں نہیں ہوتی، اس پہ بات کرتے ہیں. لیکن میں ندیم قریشی صاحب کے انپٹ لیں. ندیم صاحب، ایک بڑی اہم بات کی مزمل صاحب نے کہ جاپان جیسے ملک میں سال میں 2 بار بھی وزیر خزانہ چینج ہو جاتے ہیں. سر وہ ایک سٹیبل قسم کی معیشت بن چکی ہے. ہمارا تو صورتحال منجدھار سے ہے، ایک نہیں چلا دوسرے نہیں چلے تیسرے. تو اب کیا ایسی کچھ چیز آ گئی ہے ہاتھ میں حکومت کے کہ اب جناب باقی بجٹ آنے والا ہے یہ، اور اس کے بعد پھر 2 بجٹ رہ جائیں گے، اس میں آپ سب کچھ ٹھیک کرنے کی پوزیشن میں آ جائیں گے؟ دیکھیں مختصر، میں تو ماہر معیشت نہیں ہوں. مزمل صاحب نے جو تجزیہ کیا میں ان کو بالکل سیکنڈ کرتا ہوں. پاکستان کے جو ریزروز ہیں الحمدللہ وہ دیکھیں کہ تاریخ کی بلندترین سطح پر ہے، اور جس طرح سے پاکستان کو اوورسیز نے پاکستان کو سپورٹ کیا اور فورن ریمیٹنس کا جس طرح سے یہاں جس طرح سے بڑا سلسلہ وہ کنٹینیوس ہے پچھلے 7-8 ماہ سے $2 بلین پلس پہ ہم جا رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں حکومت اگر کوئی ڈیسیژن کرتی ہے تو اس کا ٹارگیٹ صرف ایک ہوتا ہے کہ ہم کسی بھی طرح سے عام آدمی کی زندگی کو بہتر کریں اور ملکی سطح پر ہم اپنی اکانومی کو اس حد تک اسٹرینتھن کر لیں کہ ہم عالمی اداروں کے ساتھ نیگوشیشن اپنی مرضی کی اس سطح پر بھی کر سکیں. میں سمجھتا ہوں شوکت ترین صاحب کے حوالے سے یہ بات بالکل درست ہے کہ حفیظ شیخ میں اور شوکت ترین میں یہ فرق ہے کہ شوکت ترین کسی حد تک پبلک کے معاملات سے بھی واقف ہیں، گراس روٹ لیول کی چیزوں سے بھی واقف ہیں، اور جس جگہ پر آج ہم کھڑے ہیں میں تو بڑا آپٹیمسٹک ہوں اور پر امید ہوں. انشاءاللہ جو میئر گورنمنٹ نے لی ہے شارٹ ٹرم پالیسیز نہیں تھی، لانگ ٹرم پالیسیز تھی، اور آج پاکستان 2.5 سال کے بعد اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انفلیشن بڑھی ہے، اور انفلیشن آپ دیکھیں پوری دنیا کو اس نے اپنی لپیٹ میں لیا. وہ مڈل ایسٹ ہے، یورپ ہے، ہر جگہ. اب لوگ کہتے ہیں جی کووڈ کی آڑ میں چھپتے تھے کہ کووڈ نے باقاعدہ ڈیمیج کیا چیزوں کو. کووڈ کی وجہ سے چیزیں ہوئی، لوگوں میں افراتفری پھیلی، لوگوں میں ایک ہجان کی کیفیت ہے. اس کے باوجود بہت ساری چیزیں پاکستان میں الحمدللہ اسٹیبل ہوئی ہیں.
میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ آئیڈیل سچویشن ہے، بہت سا کام کرنا ہے، لیکن میں پر امید ہوں کہ گورنمنٹ کا یہ جو اسٹیپ ہے پرائم منسٹر عمران خان کا، صرف یہ ہے وہ ترین صاحب ہو، اسد عمر صاحب ہو، حفیظ شیخ ہو، ٹارگیٹ صرف یہ ہے کہ کسی بھی طرح اکانومی اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جائے. اور آج ہم کھڑے ہیں، آج ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں جو 2018 میں تھے. ہم بینک ڈیفالٹ کے قریب تھے. اگر یو اے یا سعودیہ ہمیں وہ سافٹ لون نہ دیتے تو پاکستان خدا نہ خاصا جو ملک بینک کرپٹ ہوئے ہیں وہاں کی معاشی صورتحال نہ آپ سے چھپی ہے نہ مجھ سے چھپی ہوئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں آنے والے دن خوش خبریوں کے دن ہے. اور اس بجٹ کے حوالے سے بھی گورنمنٹ آف پاکستان کی 100% پلاننگ ہے کہ اس بجٹ میں لوور مڈل کلاس کو، غریب طبقے کو، مڈل کلاس کو، ابھی بجٹ کا تو انتظار ہے، لیکن اس وقت سچویشن ہے وہ ہم بات کرتے ہیں. لغاری صاحب، وزیر پہ وزیر چینج ہو گیا، مزمل صاحب کہہ رہے ہیں اس سے چینج نہیں ہوتا جب پالیسیز کا رہے اگر تسلسل. لیکن یہاں آئی ایم ایف ایک آ رہا ہے، آئی ایم ایف جا رہا ہے، ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ تمام تر چیزیں ہیں کاغذوں میں. عام آدمی کے لیے ہے کہ بھائی جی روٹی سستی ہو جائے، مہنگائی میں اضافہ نہ ہو، روزگار کے لیے چیزیں. ایک تو پچھلے 2 سال سے ہم کووڈ کی صورتحال میں چل رہے ہیں، دوسرا جو معاملہ ہے وہ ہے کہ مہنگائی کنٹرول ہی نہیں کر پا رہے ہیں. تو پھر اب کیا کیا جائے؟ ایک اچھی بات تو یہ ہوئی ہے جو مزمل صاحب نے بھی کہا ہے اور قریشی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو ریزروز ہیں ان میں اضافہ ہوا ہے. اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ عمران خان پر ٹرسٹ کرتے ہیں، اور یورپ میں بھی، مڈل ایسٹ میں بھی اور یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ میں بھی ان سے اچھی امیدیں ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ امپورٹس میں جو کٹ کی گئی ہیں وہ بیسک چیزوں کی کٹس کی گئی ہیں جو ہم جو ایسنشل چیزیں تھیں. اگر آپ مشینری نہیں منگواتے ہیں، اگر آپ جو ہے وہ اگر انڈسٹریز میں جو ہے آپ وہ منگوا کر پروڈکشن کو بڑھانے کی طرف نہیں جاتے ہیں تو پھر آپ پیسہ بچا کر رکھتے ہیں تو پھر وہ آپ کے لیے ایک اثاثہ بن جاتا ہے. تو وہ چیزیں بھی ہوئی ہیں. ہماری بیس جو ہے وہ چلی گئی ہے اب ریئل اسٹیٹ کی طرف. ہماری پروڈکشن جو ہے، انڈسٹریل پروڈکشن جو ہے وہ کم ہوتی گئی ہے. آپ کی جاب اپرچونٹیز کم ہوتی ہیں. ہوائی روزی جو ہے وہ لگ رہی ہے. مستری اور مزدور کے لیے جو ہے وہ جا کر جہاں بھی آپ نے 5 6 8 پروجیکٹ شروع کیے ہیں وہاں پر جو لوگ جائیں اور اپنی روزی حاصل کریں جہاں یہ ہو رہا ہے. اور پتہ نہیں اس کا مستقبل بھی کیا ہے، اس کے بارے میں بھی کوئی چیزیں واضح نہیں ہیں کیونکہ کنسنٹریٹ کیا گیا ہے. یہاں کراچی میں تو چند ایک پروجیکٹس ہیں جو چل رہے ہیں. ریئل اسٹیٹ کا بزنس یہاں ٹھپ ہو گیا ہے اور اچھا ہے کہ کہیں نہ کہیں تو چل رہا ہے. اور اس کے علاوہ ہماری جو انڈسٹری ہے اس کے بھی مسائل ہیں. ٹیکسٹائل انڈسٹری کے ہمیشہ ہی مسائل رہے ہیں. ہم نے جہاں پر ہم پیدا کرتے تھے کاٹن، وہاں پر ہم نے شوگر کین اگانا شروع کر دیا اور شوگر کین سے ہم نے جو ہے وہ کیا. ایک زمانے میں ہماری جو کاٹن ایکسپورٹ کارپوریشن تھی اس کی جو ایکسپورٹس تھیں وہ اتنی زیادہ ہوتی تھیں کہ ہمارا بیس اس کے اوپر ہوتا تھا. رائس ایکسپورٹ کارپوریشن ہوتی، ٹریڈنگ کارپوریشن آف پاکستان ہوتی تھی. وہ سارے ادارے جو ہیں وہ غیر فعال ہو گئے کیونکہ ہم نے وہ چیزوں کو چھوڑ دیا. ہم چلے گئے شوگر کے پاس. شوگر نے ہماری اکنامی میں وہ کردار ادا نہیں کیا ہے جو کاٹن پہلے کر رہا تھا. ہماری اکانومی میں تو شوگر نہیں، لیکن کچھ لوگوں کی اکانومی میں بڑا اچھا کردار ادا کیا ہے انہوں نے جس طرح سے وہاں سے مال بنایا ہے. لیکن میں مزمل صاحب آپ سے کوئکلی یہ جاننا چاہوں گا سر، 12 ماہ کے وقفے کے بعد میرے پاس یہ خبر جو ہے مہنگائی کی شرح دوبارہ سے بڑھ گئی ہے. جو آپ باتیں کریں وہ بڑی زبردست ہے کہ ہم یہ اچیو کر چکے ہیں اور وہ کر بھی رہے ہیں، لیکن اس کی ریفلیکشن عام آدمی تک مہنگائی کم ہو یہ کیسے ہوگا؟ دیکھیں، اگر آپ سڑک پہ گاڑی چلا رہے ہیں اور گاڑی حالانکہ 4 لین کا بھی روڈ ہے، ایک گاڑی بھی اگر خراب ہو جائے تو وہ سڑک جام ہو جاتی ہے. آپ نے اکثر نوٹ کیا ہوگا. ٹھیک ہے، اگر ایک گاڑی سڑک میں بیچ میں کھڑی ہو جائے حالانکہ 4 لین کا روڈ ہے تو یہ جو ہے نا دیٹ از دا موسٹ ٹربولنٹ ایئر ان دا ہسٹری آف ورلڈ. اب آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ عالمی تجارت جو ہے کھلی تو اس کے بعد دنیا میں اب پاکستان کی میڈیا MA249 اور ان سے کبھی باہر نہیں نکلتی اور ریئل ایشوز کو ڈسکس نہیں کرتی. آپ کو پتا ہے کہ پوری دنیا میں جو ٹرانسپورٹیشن کنٹینر کے کرائے ہیں وہ 5 گنا بڑھ گئے. $1000 سے $5000 ہو گیا. اس کی وجہ سے ترسیلات جو ہیں چیزوں کی پوری ملکوں کی، کسی کی ایکسپورٹ ہونی ہے تو وہ ٹائم سے نہیں ہو رہی، کسی کی امپورٹ ہونی ہے تو وہ ٹائم پہ نہیں ہو رہی. اب اس کے بعد ایک نیا بحران شروع ہو گیا جو پاکستان کے لوگوں پہ وہم و گمان میں بھی نہیں ہے.
یہ سیمی کنڈکٹر چپس ہیں جس سے موبائل فون بنتا ہے, جس سے گاڑی بنتی ہے, جس سے لیپ ٹاپس بنتے ہیں, اس کی شارٹیج ہو گئی ہے. تو دنیا میں گاڑیوں کی, کاروں کی پروڈکشن رک گئی ہیں, دنیا میں گیجٹس جتنی بننی ہے وہ رک گئی ہیں. تو سپلائی چین ڈسرپشن جو ہے پوری دنیا کی تاریخ میں نہیں دیکھا. پھر یہ کووڈ ہوا تو بہت سارے ملکوں نے فوڈ سیکیورٹی کے چکر میں فوڈ کی ذخیرہ اندوزی شروع کر دی. یہ جو جیسے پاکستان نے 1200 ارب دیے, اس طرح امریکہ اور سب نے دیے. اس وقت پچھلے ایک مہینے میں دنیا میں کموڈیٹی پرائسز آل ٹائم ہائی لگ گئی ہیں. 2011 کے بعد کاپر کی قیمت $10,000 کراس کر گئی ہے. گندم کی قیمت اس وقت پوری دنیا میں تیز ہے. پچھلے سال جب کووڈ آیا تھا آئل $0 ہو گیا تھا, کل $70 کے قریب آ چکا ہوا ہے. تو یہ جو مہنگائی ہے یہ اٹس امپورٹ ڈریون مہنگائی. کچھ انتظامی مسائل بھی ضرور ہوئے تھے, لیکن اس وقت پاکستان میں جو مہنگائی, اگر پاکستان میں 80% کوکنگ آئل باہر سے آتا ہے اور کوکنگ آئل آپ نے بڑا زبردست قسم سے یہ جو امپورٹ ڈریون مہنگائی کے حوالے سے کلیئرفائی کیا مزمل صاحب. یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے کہ پاکستان کی بہت زیادہ تو چیزیں امپورٹ کے ساتھ وابستہ ہیں یا پھر لوکل بھی جو ٹرانسپورٹیشن ہے اس کے ساتھ وابستہ. جس طرح سے یہ قیمتیں بڑھی ہیں آٹومیٹکلی اس کے اثرات بھی اس طرح ہیں. اسی طرح انرجی کے جو تیل کی, بجلی کی قیمتوں کا اضافہ ہے اس کے بھی اثرات وہ نظر آ رہے ہیں. بہت شکریہ مزمل اسلم صاحب آپ کا. ندیم قریشی صاحب آپ کا. پاکستان کے معیشت کے لیے اب کیا بہتری ہوتی ہے اور کب وہ ایک عام آدمی کے لیے بہتر ہوتا ہے, یہ اگلے آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں. بریک لیتے ہیں یہاں پر, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, پھر مزید بات کریں گے کووڈ کی صورتحال کے حوالے سے. کووڈ کی صورتحال دن بدن کشیدہ ہوتی جا رہی ہے, پیچیدہ ہوتے جا رہے ہیں معاملات, لیکن بار بار ڈاکٹر صاحبان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اپنا خیال رکھیے, SOPs کا خیال رکھیے, ماسک کا استعمال کیجئے. لیکن شاید بحیثیت قوم ہم ان تمام تر چیزوں کا پر عمل نہ کرنے کا تہیہ کیے ہوئے ہیں. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر علی خان صاحب نے, سربراہ انڈس ہاسپٹل ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. نذیر لغاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ جو سچویشن ہے وہ خراب تر خراب ہوتی نظر آ رہی ہے, جس قسم کے فگر سامنے آ رہے ہیں, لیکن اب 2 دن کے بعد پراپرلی لاک ڈاؤن لگایا جا رہا ہے. ہم جب ہمسایہ ملک میں دیکھتے ہیں وہاں بھی اس قسم کے کچھ فیسٹیولز کے بعد زیادہ چیزیں پیچیدہ ہوئی ہیں. ہم رمضان مبارک میں, عید کی شاپنگ میں, رمضان سے پہلے بہت زیادہ بے احتیاطی میں آ رہے تھے. تو خدا نہ خواستہ ہم اگر یہ لاک ڈاؤن نہیں کرتے ہیں جس پر بہت زیادہ اعتراض ہو رہا ہے, تو کیا سچویشن ہو سکتی ہے؟ دیکھیں, اللہ نہ کرے کہ وہ صورتحال ہو جو انڈیا میں ہوئی ہے, اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہاں کے لوگوں کو بھی محفوظ رکھے اور ساری بدن و انسانی کو رکھے. اور لیکن اگر جی ڈاکٹر صاحب سے دوبارہ سے رابطہ کرتے ہیں. نذیر لغاری صاحب, یہ سچویشن اللہ کرے کہ پاکستان میں ایسی نہ ہو جو وہاں صورتحال نظر آ رہی ہے. 3,500-4 ہزار اموات ہو رہی ہیں, 3.5 سے 4.25 لاکھ تک روزانہ کووڈ پازیٹیو لوگ سامنے آ رہے ہیں. آکسیجن وہاں مل نہیں رہی, ہاسپٹل میں جگہ نہیں ہے کیونکہ انسانی المیہ وہاں پر جنم لے چکا ہے. تو اس وقت SOPs کا خیال رکھنا, ماسک کا استعمال کرنا بڑا آسان ہے, لیکن ہم کرتے نہیں ہیں. کیا وجہ ہے؟ بہت ہی آرام سے, یعنی بہت آرام سے یہ کر سکتے ہیں اور ہر آدمی کر سکتا ہے. یعنی اب جو ہے ہم ایک زمانے میں 30-40 روپے میں جو ہے جا کر خریدا کرتے تھے, یہ 5 روپے میں بھی آپ کو مل جاتا ہے. آپ کم از کم لے کر اس کو ایک دن میں ایک شخص 5 روپے خرچ کر سکتا ہے جو باہر نکل رہا ہے, اور جو گھر کے اندر ہے بہت ڈسٹینس پر ہے. میں اور آپ ڈسٹینس پر بیٹھے ہیں, آپ کے پاس اپنا جو ہے وہ ماسک ہے, میرے پاس اپنا ماسک ہے, ہم اس سے جو ہے اپنا خیال کرتے ہیں, اور جب ہم اٹھیں گے تو ماسک لگا لیں گے. لیکن ہر آدمی کے لیے یہ آسان ہے کہ وہ ماسک اپنا لگا لے, ہاتھ سینیٹائز کر لے, ہاتھ کو دھو لے, اور دھونے کے بعد اور وہ باہر نکلے تو اس کی ضرورت ہو تو باہر نکلے. مسئلہ یہ ہے کہ قبیلہ جب باہر نکلے گا تو قبیلے میں سے کوئی نہ کوئی شخص تو اس سے ہو سکتا ہے. آج کی جو آپ صورتحال بتا رہے تھے, ہم نے خبروں میں جو سنا ہے کہ کراچی چوک ہو گیا ہے. کراچی میں جو ہے وہ سرور شہید روڈ پر کوئی ٹریفک, گورنر ہاؤس روڈ کے اوپر, ایوان صدر روڈ کے اوپر. میں ڈاکٹر باری صاحب ہمارے ساتھ ہیں تو ماہرانہ رائے ان سے لے لیجئے. ڈاکٹر صاحب کیا سچویشن ہو سکتی ہے؟ آپ فرما رہے تھے اس وقت لائن کٹ گئی. جی ڈاکٹر صاحب. جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ جی اگر ہم لوگوں نے نہیں کیا, جو احتیاط نہیں کی, اور میرے خیال میں لاک ڈاؤن ہم تھوڑا سا لیٹ ہیں,
इसको हमको एक हफ्ते पहले कर देना चाहिए था, बिल्कुल लेकिन फिर भी अभी भी वक्त दूर नहीं है, इसको हमको कर लेना चाहिए। और देखें, अगर हम लोग अपनी सारी जो एहतियातें अभी नजीर साहब बता देते, अगर हम ये कर रहे होते तो हमको ये चीज करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन ये कि जब हम नहीं मान रहे तो फिर कोई सख्त एक्शन देने पड़ते हैं। तो इसलिए अब हम सब भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मीडिया वाले भी लगे हुए हैं, सब लोग कर रहे हैं, आप लोग एहतियात करें। और देखें ना, अब ये रमजान, ये ईद अगले साल आ जाएगी इंशाल्लाह। अगर उस वक्त तक हम सबकी वैक्सीनेशन हो गई तो इंशाल्लाह हम खुशियों के साथ, इत्मीनान के साथ ये सारे फेस्टिवल बनाएंगे। एक साल अगर नए कपड़े, नए जूते नहीं पहने तो उससे कोई करामत नहीं आ जाएगी, लेकिन अगर नहीं किया तो वाकई गिरामत आ जाएगी जो हम देख रहे हैं पड़ोसी मुल्क के अंदर। तो इसलिए एहतियात ही कर सकती है इस चीज को, उसके बगैर कोई चीज इसको प्रिवेंट नहीं कर सकती। और नज़ीर लगारी साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं। प्रोग्राम से मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।